अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू का मौजू पाकिस्तान में कई दहाइयों से काबिज फौजी टोले की इस काबिलियत और इस सलाहियत के हवाले से है जिसको इस्तेमाल में लाते हुए वो अवामी राय या अवामी सोच या अवामी रद्द-ए-अमल का रुख बड़ी जबरदस्त तरीके से मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। फौज चाहे बराह रास्त इक्तदार पर काबिज हो और इस्लामाबाद से मामलात को चला रही हो, चाहे वो पर्दे के पीछे रावलपिंडी में बैठकर इस्लामाबाद के स्टेज के ऊपर कुठपुतलियों का एक तमाशा कर रही हो, दोनों सूरतों के अंदर जब जब भी फौज के किसी प्रोजेक्ट की नाकामी का मौका आता है या फौज की लाई हुई हुकूमत या फौज की अपनी हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने एक्सपोज होने लगती है या इनकी कोई बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर अवाम के सामने आने लगता है, तो यकदम कोई ऐसा शोशा छोड़ा जाता है कि पूरी अवामी तवज्जो जो है वो असल मौजू से हटाकर किसी दूसरी तरफ ले जाती है। इस हवाले से जो फौज के अंदर या फौज को सहूलत फराहम करने वाले महाकला कार हैं वो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की सलाहियतें रखते हैं और वो सिर्फ ये नहीं कि रावलपिंडी में बैठे हैं, वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर हर जगह पे फौज को बहुत ही अर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं और एक ऐसा जबरदस्त बयानिया घड़ा जाता है, बनाया जाता है कि पूरी की पूरी अवामी तवज्जो जो है वो असल मौजू से हटकर बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चली जाती है। हकाइक पसे पुश्त डाल दिए जाते हैं, लोग भी हमारे तैयार बैठे होते हैं बेवकूफ बनने को, इंतजार में होते हैं कि कोई आए और उनको भटकाए और वो भटक जाए। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। बुनियादी तौर पर मैं वाकयात खुसूसन क्रिकेट के हवाले से पिछले चंद दिनों में हुए इनकी तरफ भी बात लेकर आऊंगा कि किस तरीके से बदतरीन कारकर्दगी एक्सपोज होने के साथ ही एक इतना बड़ा शोशा घड़ा गया कि वो लोग भी जो कि कभी कभार या अमूमी तौर पे रैशनैलिटी की बात करते हैं, जो हकीकत पसंदी की बात करते हैं, वो भी एक जज्बातियत की एक नाम निहाद हुब्बल वतनी की रो में बह जाते हैं और वही दलील तराशने लगते हैं या वही अजान देने लगते हैं जिसका हुक्म GHQ से आया होता है। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब कंपनी सरकार कुछ अरसे के लिए पीछे गई और ये पार्टीशन हुई, एक मुल्क का क़याम हुआ, ये पूरे खित्ते के अंदर जो काबिज फौज थी बरतानिया की, वो बुनियादी तौर पे फौजी निज़ाम चलाने के लिए नहीं, दफा के लिए नहीं, वो बुनियादी तौर पर हुक्मरानी करने के लिए ट्रेन की गई थी। क्योंकि भारत के अंदर एक अच्छी सियासी क़यादत थी जिसने वक्त के साथ साथ बल्कि फौरी तौर पर ही नया आइन भी इंट्रोड्यूस कराया और फौज के किरदार को फौज के आईनी किरदार तक ही महदूद रखा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर ऐसा ना हो सका। जो भी अहम कायदीन थे उनको एक एक करके एलिमिनेट कर दिया गया, मंजर से हटा दिया गया और अल्टीमेटली जो फौज है जो पहले पीछे से कुठपुतलियां के धागे खींच रही थी वो बराह रास्त सामने इक़्तिदार में आ गई। अब ये वाली चीज शुरू दिन से है, पहले मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान के दौर से है कि जैसे ही कोई नाकामी या हुकूमत के हवाले से अवाम को बुनियादी रिलीफ फराहम करने के हवाले से कोई बड़ा मसला खड़ा होता था, किसी बुनियादी जरूरत की चीज की कीमत आसमानों पर पहुंचती थी, लोगों की जिंदगियां हराम होने लगती थी, अजीब होने लगती थी, तो कोई एक बहुत बड़ा बम धमाका होता था और लोगों की पूरी तवज्जो उस इंसानी सानहे की तरफ चली जाती थी। लोग सोचते थे कि यार ये क्या हो गया, इतने लोग यकदम मारे गए। ये वो वक्त था जब इंसानी जान की कीमत थी, इंसानी जान की एक आप कह लें कि एक वैल्यू थी और रियासत की तरफ से भी इस तरह का तासुर दिया जाता था कि वो अपने लोगों की जान और उनके माल की हिफाजत करने की जिम्मेदार है। इस तरह के वाकयात के हवाले से इनकी खौफनाकी को इस तरह से फैलाया जाता था कि फिर उस वक्त किसी चीज की कीमत के बढ़ जाने के बारे में या हुकूमत की नाकामी के बारे में बात करना जो है वो वाज़े तौर पर हुब्बल वतनी के बुनियादी तरीन तकाज़ों के खिलाफ होता था। और जो भी शख्स ऐसी बात करता था, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सिविल राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सियासी कारकुन हो, तो उसको ऑब्वियसली बहुत आसानी से गद्दार करार दिया जाता था कि अब तो वक्त है कौमी यकजहती का, अब तो बात है कौम की बात करने का। वही वाला तरीका जो ऐसे
عناصر کا ہوتا ہے کہ یا مذہب کا تڑکا لگائیں گے یا حب الوطنی کی بات کریں گے اور جذباتیت کے اندر لوگوں کو گھیر کر کبھی بھی بات یا توجہ کا محور اور مرکز اصل موضوع گفتگو کی طرف نہیں آنے دیں گے. یہ وہ خاص ایک شعبہ ہے جس کے اندر افواج پاکستان جتنی صلاحیت کوئی نہیں رکھتا, ان کا کوئی ثانی نہیں. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے بہت مرتبہ عرض کیا کہ جیسے ہی کوئی بھی آرمی چیف جو ہے اس کے جانے کا وقت قریب آنے لگتا تھا تو سرحد کے اوپر کوئی نہ کوئی فائرنگ وغیرہ کا واقعہ ہو جاتا تھا, کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جاتا تھا, ایک دو نہیں کئی بم دھماکے ہو جاتے تھے. پوری توجہ جو ہے وہ اس طرف آ جاتی تھی کہ بجائے اس کے کہ نئے لوگوں کو لانے کے یا کوئی تبدیلی کی بات کرنے کے, آپ یہ جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو ایڈریس کر لیں. یہ ہم نے ایک دو تین مرتبہ نہیں, اپنی پوری زندگی کے اندر جو تاریخ پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہی دیکھا. اور جب ہم نے اپنی ہوش کے اندر کام کرتے ہوئے جی ایچ کیو سے چلنے والے نظام کو اس کا بغور مشاہدہ کیا تو ہم نے یہی پایا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی صورتحال کریٹ ہونے لگتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ اب لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی, اب لوگوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ آ جائے گا, اب لوگوں کے سامنے ان کی کرپشن فوجی مافیا کی آ جائے گی اور یہ سامنے آئیں گے. تو یہ کوئی ایسا کھیل کھیل جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک مختلف زاویے کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کے اندر لازمی طور پر تھوڑا سا مذہب کا تڑکا ہوتا ہے اور تھوڑا سا نام نہاد حب الوطنی کا. حب الوطنی بالکل کوئی غلط چیز نہیں, ہر شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. وطن کا غدار وہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی حب الوطنی پر شک کرے. جب تک غداروں کو اپنے اندر سے ختم نہ کیا جائے کسی بھی ملک کے متحد ہونے یا آگے چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی آنے والے وقت کو فورسی کرتے ہوئے کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے, پہلے سے اس کا ایک ایسا واقعہ گھڑ کر رکھتے ہیں کہ جس کو بآسانی عوام کے اندر بیچا جا سکے. میں آپ کو مزید سیاسی حوالوں سے مثالیں بھی دیتا ہوں, لیکن میں آپ کی توجہ صرف اس طرف ڈلواؤں کہ جب 1965 کی جنگ ہو رہی تھی تو مکمل طور پر جو بھی حقائق ہیں دعوے لوگوں کے دونوں اطراف سے غلط چھپے ہوں گے, لیکن جو آن دا گراؤنڈ ہیپننگ ہوئی وہ بالکل درست طریقے سے رپورٹڈ ہیں آج کے دن بھی دونوں اطراف میں. آپ وہ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ ان کی حقیقت کیا ہے, لیکن عوام کے اندر کیا تاثر دیا گیا. عوام کو صرف اس بات کی, اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ چونکہ ہماری ایئر فورس نے ان کے طیارے گرائے ہیں جو کہ واقعتاً گرائے تھے 65 کے اندر بھی, تو اس لیے جو ہے وہ ہماری جو فوج ہے یا ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر اپر ہینڈ کر لیا ہے. کسی کو بھی گراؤنڈ ریالٹی نہیں بتائی کہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا, کہاں سے انفلٹریٹرز جو ہیں وہ دوسری سائڈ پر گئے, کہاں پہ گڑبڑ کو آغاز کیا اور پھر کہاں سے کیا کیا رسپانس آیا پاکستان کو یا افواج پاکستان کو جو ہمارا اپنا ادارہ ہے اس کو ان گھٹیا جرنیلوں نے کس طرح سے نقصان پہنچایا. کوئی حقائق بھی عوام کے سامنے نہیں رکھے گئے. موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ کے فلور پہ 2004 میں کی گئی تقریر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو ماضی کی جھوٹی کہانیاں ہیں اور جو اصل کارکردگی ہے اس کے حوالے سے پردہ اٹھایا گیا. یہ بہت آسان تھا کہ کوئی بھی واقعہ ہو اس کے اوپر غلط رپورٹنگ کروا کے عوام کے اندر ایک بیانیہ پھیلا دیا جائے. کون دیکھے گا حقائق کو جا کر آن گراؤنڈ اور کون جو ہے وہ آڈٹ کرتا پھرے گا. ہاں 1971 میں بھارت کو بھی اس بات کی سمجھ آ چکی تھی تو بات ختم ہی تب ہوئی جب انہوں نے کیمرے کے سامنے سرنڈر کی دستاویزات کے اوپر دستخط کروا لیے. اس کا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. وہ تاریخ کے لکھنے والے لوگوں نے جو کہ ہمیشہ راولپنڈی کی طرف منہ کر کے سر بسجدہ رہتے ہیں, انہوں نے وہ پورا خسیہ اٹھا کے ہی جناب ذوالفقار علی بھٹو کے کھاتے میں ڈال دیا کہ فوج تو پوری طرح لڑ کے اپنے وطن کو بچانے کے لیے تیار تھی, لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ غلط کام کر دیا اور پھر پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا. ساڈا کوئی قصور نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو 4-5 سال لے کر چلے اور پھر فوج اقتدار میں آ گئی. صرف 4 سال کا یا 4.5 سال کا وقت ملا ایک سویلین حکومت کو پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا, اور اس کے بعد پھر ایک 11 سال کا طویل مارشل لا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملا. اس مارشل لا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے اندر نہ صرف بنیادی آزادیوں کو ختم کیا بلکہ ہمارے سوشل سٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. پاکستانی جو کہ پاکستانی تھے وہ وہابی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ ہو گئے. ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے مسلک کے علاوہ باقی تمام مسالک والے کافر ہیں. ہم نے وہ تباہی مچائی جس کی کوئی انتہا نہیں, اور حکومت کا رویہ وہی رہا کہ جیسے جیسے حکومت کی کوئی بھی غلط بات اشکار ہونے لگتی, کوئی بہت بڑا
بڑا دھماکہ ہو جاتا, کوئی مذہبی رہنما حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس کو بم دھماکے کے اندر مار دیا جاتا, کوئی پولیٹیشین کوئی چیز کرتا وہ غائب کر دیا جاتا, اس کی فیملی اس کے خاندان کو اس قدر نقصان پہنچایا جاتا کہ وہ کبھی دوبارہ بات کرنے کے قابل ہی نہ رہتا. یہ معاملہ پھر رکا نہیں, یہ چلتا رہا. جنرل مشرف کے پورے دور میں اگر میں بات کو تفصیل میں لے کر جاؤں گا تو بات اور طرف نکل جائے گی, لیکن یہی سلسلہ یہی طریقہ کار اپنایا گیا. ہم نے دیکھا اسی سال مئی سے ایک ماہ پہلے اپریل میں جب واقعہ ہوا بھارتی کشمیر میں, جہاں پہ دہشت گردوں نے تقریباً 26 یا 27 لوگوں کو مارا, اور مارنے سے پہلے ان میں سے زیادہ تر کی شلواریں اتار کر دیکھا, ان کے مذہب کی تصدیق کی اور اس کے بعد مارا, جو کہ بڑی کلیئرلی ایک میسجنگ تھی. اگرچہ اس واقعے سے پہلے جتنے بھی واقعے دہشت گردی کے بڑے واقعے ہوئے اس میں پاکستان سے بھیجے گئے لوگوں کی انوالومنٹ بڑی واضح طور پر ثابت ہوئی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلگام کا واقعہ جو اپریل میں ہوا اس میں کسی بھی حوالے سے پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں کی انوالومنٹ ثابت نہیں ہوئی, یا بھارت کوئی بھی ثبوت, کوئی معمولی سا بھی ایسا ایویڈنس نہیں دے سکا جس سے وہ یہ اسٹیبلش کر سکے کہ یہ والا حملہ پاکستان نے کروایا ہے. بہرحال یہ ملکوں کے لیول پر بات تھی, اور بھارت نہ صرف ایک بڑا ملک, ایک بڑی اکانومی, ایک بڑی طاقت, دنیا بھر کے ممالک میں اس کے بہترین تعلقات تھے, لیکن سب کے باوجود اس نے پاکستان کے اوپر باقاعدہ حملہ کرنے سے پہلے کوئی جواز, کوئی ثبوت تو دینا تھا, اس نے نہیں دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جب اس نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر 7 مئی کو اسی سال, تو اس کو ایک ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے, ممالک نے پسند نہیں کیا بھارت کے رویے کو, اس کو ایگریشن سمجھا, کیونکہ یہ بالکل غلط تھا, بغیر ثبوت, بغیر جواز دیے. اس صورت میں جب پاکستان واضح طور پہ کسی بھی انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کو بھی تیار تھا تو بھارت کی یہ بات بالکل پسند نہیں کی گئی. لیکن بھارت میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور اس کے وزیر اعظم نریندر مودی, جو کہ صرف نفرت پھیلانے کے بیانیے کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں, اور اپنی سپیس جو انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے وہ تھی اس بیانیے کے اوپر. اب یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ فیکٹس ہیں کہ یہ بھارت نے جو بھی کیا, جو بھی ایگریشن کی, غلط کیا. کوئی ثبوت وہ پہلگام واقعے میں پاکستان کی انوالومنٹ کا نہیں دے سکا. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ماضی میں ہوئے بڑے واقعات, چاہے وہ ممبئی کا حملہ ہو یا دیگر حملے, اس کے اندر جو پاکستان سے بھیجے گئے لوگ, ان کی وہاں پہ موجودگی اور ان کا اس عمل میں شریک ہونا باقاعدہ انڈینائبل ڈاکومنٹری ایویڈنس سے, ڈیجیٹل ایویڈنس سے ثابت ہوتا ہے. لیکن پہلگام میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پاکستان کے اندر اس حوالے سے بھی میڈیا کو کے ذریعے مینیپولیٹ کیا گیا انفارمیشن کو. پاکستان کی ہمیشہ سے بالادستی بھارت کے اوپر جو ہے وہ ایئر فورس کے حوالے سے تھی. اس میں 7 مئی کو جہاز وغیرہ گرانے کا جو بھی واقعہ ہوا, اصل واقعات جو تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان کے 9 مقامات کے اوپر, مین لینڈ پاکستان کے 6 مقامات کے اوپر بھارت نے باقاعدہ میزائل فائر کیے, پاکستان کو ہٹ کیا, مین لینڈ پاکستان کو ہٹ کیا. صرف یہی نہیں, اس کے بعد ڈرون کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ پنجاب اور اہم پاکستانی شہروں کا کوئی ایک حصہ ان ڈرونز کی پہنچ سے نہ بچ سکا. یہی نہیں, 10 مئی کو بھارت نے پاکستان کی 12 ایئر بیسز کو سٹرائک کیا, کو ہٹ کیا, اور جس کا ڈیجیٹل ایویڈنس آج بھی موجود ہے, کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتا ہے. ہم اس کے جواب میں بھارت, مین لینڈ بھارت میں کسی ایک ایئر بیس کو ہٹ نہیں کر سکے. اب یہ جو میں فکرے کہہ رہا ہوں, یہ بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزرتے ہیں, گران گزرتے ہیں ان کے اوپر, لیکن ان کے پاس ان فکروں کو رد کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بات بالکل اسٹیبلشڈ ہے کہ بھارت نے پاکستان کی 11 ایئر بیسز کو سٹرک کیا, جو کہ گوگل ارتھ کے اوپر بیک ڈیٹس میں جا کر کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے کہ حملے سے ایک دن پہلے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور حملے والے دن وہاں پہ حملہ ہوا آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی ایک برتری جو کہ کئی دہائیوں سے قائم تھی, اس کو شیک کیا افواج پاکستان کی قیادت نے, اور اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جا سکا. لیکن میڈیا کے اوپر ایک شور مچایا گیا, ایک جھوٹ جو ہے وہ گھڑا گیا. اس جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کو حب الوطنی سے جوڑا گیا. آپ اندازہ کریں کہ جو شخص ان حقائق کی بات کر رہے تھے کہ جو آن گراؤنڈ واقعات ہوئے, وہ غدار قرار دیے گئے اور ان کو بھارت کا ساتھی قرار دے دیا گیا. وہ لوگ جو بھارت سے بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے, ان کو پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداری کے اوپر سوالات کھڑا کرنے شروع کر دیے گئے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کتنے محب وطن ہیں کہ جھوٹ بول کے عوام کو, لوگوں کو بے وقوف بنانے کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا اصل ہتھیار ہے. لیکن میڈیا کے ذریعے پوری اس سچویشن کو جو ہے وہ قابو میں لانے کی کوشش کی گئی. آپ آگے چلیں تو آپ یہ دیکھیں, اس سارے پولیٹیکل معاملات سے باہر نکلیں کہ کرکٹ کی جو یہ ٹورنامنٹ موجودہ ہو رہا ہے, اگر آپ غور سے
بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کے اوپر سوچیں تھوڑے ایک لمحے. بڑا مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے, ایک لمحے کے لیے حب الوطنی کے جذبات کو سائیڈ پہ رکھیں کہ جو پہلا میچ تھا پاکستان اور بھارت کا, اس کے دوران بھارت کی ٹیم اگر میچ ریفری سے کہتی ہے کہ ہمارے کیپٹن نے دوسری ٹیم کے کیپٹن سے ہاتھ نہیں ملانا, تو آپ یہ بتائیں کہ ریفری ان کو قائل کرنے کے حوالے سے کہ قانون یا جو آپ کے لاز ہیں, جو رولز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ ایگری نہیں ہو رہی ٹیم, تو اس میں کتنا قصور ہے اس میچ ریفری کا؟ آپ تصور کر لیجئے کہ کوئی قصور ہے بھی صحیح, لیکن آپ میدان کے اندر اتر کے میچ ہار رہے ہیں اور آپ نے پورے میڈیا کو, یہ دیکھیں یہ اہم بات ہے, یہ انفارمیشن کی بات ہے, باقی میں تبصرہ کر رہا ہوں, پورے میڈیا کو لگا دیا اس بات کے اوپر کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے ریفری نے ہاتھ جو ملانے والا کہا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے, یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے, بہت بڑی غلط بات ہوئی ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے. ارے بالکل خلاف ہے, لیکن آپ سے کوئی بندہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, تو آپ کیا اسپورٹس مین اسپرٹ والی بات کا سہارا لے کے اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ اس بنیاد کے اوپر ایک شوشہ کھڑا کر دیں گے کہ ہم ٹورنامنٹ ہی نہیں کھیلتے, ہم اس گیم سے ہی باہر جا رہے ہیں کہ ریفری کا رویہ ٹھیک نہیں تھا؟ ریفری کا رویہ نہیں, اس ٹیم کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. بھارت نے جو بھی کیا, کوئی بھی جو شعور رکھنے والا شخص ہے, اصول کی بنیاد پہ بات کرنے والا شخص ہے, اس کو غلط کہے گا, لیکن انہوں نے کر دیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا پھر آپ اس کا شوشہ کھڑا کر دیں؟ آپ لوگوں کو اپنی شکست کی وجوہات ڈسکس کرنے کے, آپ یہ ڈسکس کرنے کے کہ جنرل عاصم منیر کی فیملی کے مختلف افراد جو کہ آرمی چیف ہیں, وہ مختلف اہم عہدوں پر تعینات کیے چلے جا رہے ہیں. آپ کرکٹ بورڈ جیسے اہم ادارے کو کسی پروفیشنل کو دینے کی بجائے آپ نے جنرل عاصم منیر کی فیملی کے ایک شخص کے تصرف میں دیا ہوا ہے. اور اگرچہ کارکردگی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی اسی وجہ سے کہ چند طاقتور لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور پھر رکتی نہیں, کوئی وہاں پہ پرفارمنس نہیں رہتی, کوئی ڈسپلن نہیں رہتا, کوئی کمپٹیشن نہیں رہتا, کوئی کھلاڑیوں کی پراپر ٹریننگ کا نظام نہیں رہتا. اس ساری چیز کو لے کر الٹیمیٹلی ایسی تباہی پھیلتی ہے, ایسی بربادی پھیلتی ہے کہ ٹیم کی وہی شکل نکلتی ہے جو آپ سب کے سامنے ہے. ایسی صورت میں بجائے پورے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنی کوتاہیوں پہ بات کی جائے, اگر چاہے میڈیا یہ بات کرے کہ جی جنرل عاصم منیر کی فیملی کے افراد کو اس طرح اہم عہدوں کے اوپر تعینات کرنا, کرکٹ بورڈ جیسا اہم ادارہ جو کہ پہلے دن سے جو فوجی سرکار ہوتی ہے اس کی توجہ کا اور اس کے قبضے کا مرکز ہوتا ہے کہ یہاں پہ اپنا بندہ لا کے بٹھایا جائے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, بڑی اہم یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ پاکستان صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو برطانیہ قابض تھا, برطانیہ کا ایک کرکٹ سے کریز تھا, وہی کریز پھر انہوں نے ٹرانسفر کیا پاکستان اور انڈیا میں, اور پاکستان میں کرکٹ بورڈ 1948 سے بنا. تو جب جنرل ایوب خان نے پہلا معاشرہ لگایا پاکستان کے اوپر, تو جو اہم کام انہوں نے اگلے چند دنوں میں کیے, اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ جو کرکٹ بورڈ کی اتھارٹی, جو گورننگ بورڈ تھا, اس کے اندر جو اہم ترین چند لوگ تھے ان میں سے ایک نام اپنا دیا تاکہ اپنی وہاں پہ انوالومنٹ کریں کرکٹ بورڈ کے اندر, اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم اس کو میچور کر کے اس کے اوپر مکمل طور پہ قبضہ کریں. یہ پہلی نشانی ہوتی ہے اس قبضہ گروپ کی کہ یہ اہم ترین یا جہاں سے پیسہ آنا ہو ان اداروں کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بجائے پہلے میچ میں شکست کے بعد گفتگو کا محور یہ ہوتا, پاکستانی فوج کے محاکلہ کاروں نے پوری قوم کو, میڈیا کو, ایک ان نون ریفری کے ایک ان نون بات کے پیچھے لگا دیا. آپ یقین مانیں, آپ جتنا مرضی سوچ لیں, جتنے مرضی وہ رول پڑھ لیں, جتنے مرضی اسپورٹس مین اسپرٹ کے لیکچر سن لیں, آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ بنیادی طور پہ انڈیا نے غلط کیا تھا اور انڈیا کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کرنا. یہ بہانہ بنا کے پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کرنا اور پھر بعد میں اس کا ریئیکشن آنا, اور پھر عجب ہے ہمارے سیٹھی صاحب بھی اور رمیز راجہ صاحب بھی, وہ بھی جا کے بیٹھ گئے اس کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے. جب وہ پھنس گئے اور انہوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ جی اب ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہم وہ کر لیں گے, اسے کہا گیا تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا میچ ریفری کا. He was not doing anything obviously. اس نے کہا اگر آپ میری اپولوجی سے خوش ہوتے ہیں تو یہ نہیں اپولوجی, اس میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو اسپورٹس مین اسپرٹ یہ تھی جو اس ریفری نے دکھائی. اب آپ آگے چلیں, اب دوسرا میچ آتا ہے. اب دوسرے میچ کے اندر
جو ایک واقعہ کیچ کے ڈراپ ہونے کا فخر زمان جو کھلاڑی یہ دکھایا جا رہا ہے، میں نے ویسے میچ نہیں دیکھا لیکن میں نے پوری اس کی کوریج پڑھی ہے تاکہ میں بات کر سکوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پہلی چیز جو میچ ہارنے کے بعد ہونی ہے وہ یہ شوشہ گھڑا جانا ہے، لوگوں کو، عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک سفر شروع کرنا ہے ان لوگوں نے. وہ کیا ہوگا میں اس طرف دیکھ رہا تھا. اب وہ کیچ ڈراپ والی بات ہے جی کہ وہ کیچ زمین پہ لگا ہے. میں آپ کو اس بحث میں لے کے ہی نہیں جاتا. کیا آپ یہ بتائیں کہ وہ کیچ تھا یا نہیں؟ ایک کھلاڑی میچ کے اس سٹیج کے اوپر جو اہم ترین سٹیج ہوتا ہے وہ کیا وہاں پہ مطلب وہ دے رہا تھا؟ کتنا سکور آپ زیادہ وہ بنا لیتا؟ سکور تو پھر بھی آپ مطلب اچھا خاصا 170 تک لے گئے. آپ کیا ڈیفینڈ کر سکتے تھے؟ اگر اس سے 30 سکور 40 سکور اوپر بھی بنا ہوتا تو کیا آپ ڈیفینڈ کر سکتے تھے؟ ایک طریقے سے ہی کھیلے نا. وہ بنیادی بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھارت اچھی ٹیم ہے یا پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ اچھی ٹیم رہی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھارت کے خلاف ہمیشہ اچھا ریکارڈ رہا ہے، اگرچہ ورلڈ کپ کے میچز نہیں جیت سکے لیکن اوور آل پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ایک اچھا ریکارڈ رہا ہوا ہے. بجائے گفتگو اس بات کے اوپر فوکس ہو کہ جناب جنرل عاصم منیر کی فیملی کے افراد پاکستان کے اہم اداروں پر قابض کیوں ہیں، پھر اسی بات پہ آ گئی کہ وہ کیچ نہیں آؤٹ دیتا تھی تو تاں کر کے اسی میچ ہار گئے. عجب بات ہے، عجب یہ محاکلہ کار ہیں اور عجب ہمارے لوگ ہیں جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں بیوقوف بننے کو، بجائے ان پہ سوال اٹھانے کے کہ خدا کے لیے یہ ادارے پروفیشنل لوگوں کے حوالے کرو، یہ پاکستانیوں کے حوالے کرو تاکہ وہ ایک پراپر طریقے سے ایک ڈسپلن کے تحت ایک جو پیشہ ورانہ طریقہ ہے اس کے ذریعے پورے نظام کو ایک ریفارم کریں اور بہتر انداز میں آگے لے کے چلیں. آپ نے صرف اپنے طاقت کو، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. ابھی کل کو کوئی میچ جیت جائیں گے اور میچ جیت کے کہیں گے دیکھیں جی اب یہ والی چیز بھی ہو گئی ہے، اب پیچھے والی بات غلط تھی. بات میچ جیتنے یا ہارنے کی نہیں ہے. چاہے پوری فوج پاکستان کی کرکٹ کے اوپر قبضہ کر لے پھر بھی ایک پاکستانی کا دل اپنی کرکٹ ٹیم کے ساتھ دھڑکے گا. وہ جیسی بھی فوج کی انوالومنٹ ہو وہ اپنی ٹیم کے جیتنے کی خواہش ہی کرے گا. وہ کبھی بھی اپنی ٹیم کے بارے میں کوئی منفی خیالات نہیں رکھے گا. لیکن خدارا یہ بھی تو حقائق ہیں، خدارا کرکٹ کا پیچھا چھوڑ دیجئے، خدارا دیگر اہم قومی اداروں کا پیچھا چھوڑ دیجئے. آپ کا کام نہیں ہے پی ٹی اے میں بیٹھنا، نادرا میں بیٹھنا، ہر اہم قومی ادارے کے اندر بیٹھنا، وزارت داخلہ کے اندر بیٹھنا. یہ فوج کا کام نہیں ہے. خدا کے لیے پیچھے ہٹ جائیے، خدا کے لیے چھوڑ دیجئے. پاکستان کو، پاکستانی لوگوں کو اپنے سر پہ اپنی کوشش سے آگے چلنے دیجئے. جو آئین اور قانون میں لکھا ہے اس پہ عمل درآمد ہونے دیجئے. آپ اس ملک کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے. یہ چند لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافی جھوٹ لکھ لکھ کر آپ کو نہیں بچا سکیں گے. اپنے بارے میں، اپنے اقتدار کے بارے میں، اپنی انا کے بارے میں نہ سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.